अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसीब अहमद है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये पास्ट पेपर सीरीज़ की थर्ड एपिसोड है जिसमें हम CSS 2022 में होने वाले एग्जामिनेशंस की एनालिसिस कर रहे हैं। आज जिस सब्जेक्ट पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान अफेयर्स का, जो कि CSS 2022 का एग्ज़ाम था। एनालिसिस करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लें। CSS में बेसिकली 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से पाकिस्तान अफेयर्स आपका एक है। इस सब्जेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ख्वाह वो रिलेशंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, या इश्यूज़ हो, या आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म हो। जितने भी डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड ही होते हैं। इसका पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें से 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने 4 करने होते हैं, और उनकी इस पेपर में हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है मार्क्स की बुनियाद पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। अगर हम इस पूरे सब्जेक्ट को समराइज़ करें तो हमें 3 कोर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये प्री पार्टीशन है, दूसरा पोस्ट पार्टीशन है, तीसरा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। प्री पार्टीशन में आपका 1857 से लेके 1947 तक। इसके अलावा पोस्ट पार्टीशन 1947 से लेके, वैसे तो 1980s तक माना जाता है पर आप 90s कर लें। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी मतलब करंट जो भी जितने भी इश्यूज़ हैं पिछले 1.5 साल के ईयर्स, 1.5 ईयर्स। ये जनरल ओवरव्यू था इस सब्जेक्ट के बारे में। एंड वी हैव अ लिटिल अनाउंसमेंट कि जो ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो फुल वहाँ अपलोड नहीं की जा सकती, तो काइंडली आप हाइलाइट्स में जाएंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। अब बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। We have these 4 parameters on the basis of which we will be analyzing this paper. On first, we have predictability, in which we will try to analyze whether the paper was predictable or not. If not, what was the unusual thing in the paper? On the second, we have syllabus. We will try to see whether the questions were given from the syllabus or not. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। And on the basis of all these 3 parameters, we will try to formulate a strategy to fetch good marks. ये चारों पैरामीटर्स सब एनालिसिस में जितने भी सब्जेक्ट्स की हम एनालिसिस करेंगे उन सब में एप्लीकेबल हैं और अप्लाई होंगी। एनालिसिस करने के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी का। 2016 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हमें डिफाइंड एक पैटर्न नज़र आता है। महसूस यूँ होता है कि कुछ डोमेन्स हैं, कुछ थीम्स हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट हैं। मतलब कहने का ये है कि कम से कम एक डोमेन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। जैसे पहला है लास्ट डिकेड, ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से लेके 1947 तक, मतलब आज़ादी तक, इनमें से हर साल हमें एक क्वेश्चन ज़रूर नज़र आया है। उसके बाद है आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर नज़र आया है। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी हमें एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलता है हर साल। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल SCO ही नहीं आया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, मतलब कम से कम एटलीस्ट हमें एक देखने को क्वेश्चन मिलता है। एंड देन वी हैव रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हर साल ज़रूर आया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड हो। एनर्जी के लिए ये तो उसका फेवरेट टॉपिक एक रहा है 2021 तक, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आया है, हर साल 2016 से लेके 2021 तक। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आए हैं वो करंट अफेयर्स में से आए हैं, करंट इश्यूज़ में से आए हैं।
جس میں پولیٹکس ہے، اکانومی ہے، واٹر ہے، گورننس ہے اینڈ سو آن۔ اگر اس سال کی بات کریں CSS 2022 کی، تو ہمیں تھوڑا انیوژل پیٹرن نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2، یہ جو دو ڈومینس ہیں یہ ہے پری پارٹیشن، اور اس سال ہمیں یہ دونوں نظر نہیں آتے۔ پری پارٹیشن کا ایک بھی کوشچن نظر نہیں آیا، جو کہ یہ فیوریٹ تھا، مطلب 3 4 کوشچن بھی آتے تھے اس میں سے، اور اس سال ہمیں ایک بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آرگنائزیشنز میں سے نہیں آیا، ریلیشنز میں سے ایک کوشچن آیا ہے، انرجی نہیں آیا۔ اس کے بعد کرنٹ افیئرز کرنٹ جو ایشوز آئے ہیں اس میں بھی ہمیں بالکل اس میں سے 4 کوشچنس تو آئے ہیں، پر اس میں ہمیں ٹریڈیشنل جو ٹاپکس ہے وہ نظر نہیں آئے، جیسے کشمیر ہے یا سی پیک ہے یا انرجی ہے یا واٹر کرائسس ہے ایٹسٹرا۔ یہ جو جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تھوڑے نان ٹریڈیشنل نظر آ رہے ہیں، جیسے پولیٹیکل پارٹیز۔ اس سال پولیٹیکل پارٹیز پہ آیا یا 18th امینڈمنٹ پہ آیا، مطلب ان یوزل ایک ہمیں جو ہے نا پیٹرن نظر آتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان یوزل پیٹرن تھا پر انپریڈکٹیبل نہیں تھا۔ جو ڈومین تھی وہ پریڈکٹیبل تھی، پر پیٹرن جو ہے وہ جو فوکس ہمیں نظر آیا کہ پہلے پری پارٹیشن میں سے زیادہ آئے ہیں، اور اس سال پری پارٹیشن میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ پوسٹ پارٹیشن میں سے ہمیں نظر آئے ہیں۔ کرنٹ افیئرس تو اس میں سے وہ آتے ہی آتے ہیں، پہلے بھی اور اب بھی نظر آ رہے ہیں، 4 کوشچنس اسی میں سے ہیں۔ اگر ہم پاکستان افیئرس کے سلیبس کو کمپریس کر کے 3 پورشنز میں سمرائز کریں تو ہمارے پاس یہ 3 پورشنز بنتے ہیں، ایک پری پارٹیشن، دوسرا کرنٹ یا کنٹمپرری ایشوز، تیسرا پوسٹ پارٹیشن۔ اس سال CSS 2022 میں پری پارٹیشن کا ایک بھی کوشچن نہیں ہے، کرنٹ افیئرس میں سے 4 کوشچنز آئے اور پوسٹ پارٹیشن میں سے 3 کوشچنز آئے۔ کرنٹ افیئرس میں سے جو کوشچنز آئے وہ کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 4 اینڈ کوشچن نمبر 7۔ اس کے علاوہ جو پوسٹ پارٹیشن میں سے آئے وہ کوشچن نمبر 3، کوشچن نمبر 5 اینڈ کوشچن نمبر 6 سے۔ انالیسس کے لیے جو ہمارے پاس تھرڈ پیرامیٹر ہے وہ ہے ڈیکنسٹرکشن کا۔ اس پیرامیٹر میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کوشچنس کی ہم ڈیکنسٹرکٹ کریں، ان کو تھوڑا حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو سب سے پہلا ہمارے پاس کوشچن ہے وہ ہے ڈسکس دا رول آف ریجنل اینڈ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستانی پولیٹکس، ہاؤ فار دیز پارٹیز آر نیسیسری فار پولیٹیکل سسٹم۔ جب بھی کوشچن آئے تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پورشنز یا پارٹس کتنے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک دیکھیں تو آپ کو ایک پارٹ نظر آئے گا، رول آف ریجنل، اچھا ریجنل اینڈ نیشنل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ سیم ہی ہے، یہ دونوں سیم ہیں۔ یہاں رول پوچھا گیا ہے یہاں تک، اس کے بعد ہاؤ فار دیز پارٹیز آر نیسیسری فار پولیٹیکل سسٹم۔ یہ جو نیشنلسٹ اور ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے لیے مطلب ان کا کیوں نیسیسری ہے، نیسیسٹی پوچھی گئی ہے، یہ دوسرا ہے۔ مطلب اس کے 2 پورشنز بنے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کوئی کوشچن تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ پارٹس کتنے ہیں، اس کے 2 پارٹس بنتے ہیں، اے اور بی۔ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مین اسٹریم پارٹیز کیسے ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی جو آؤٹ ریچ ہوتی ہے وہ پورے کنٹری میں ہوتی ہے، ٹو دا نوک اینڈ کرینی آف دا کنٹری، کیونکہ ان کے جو ایجنڈاز یا گول سیٹنگ ہوتی ہے یا جو گولز ہوتے ہیں وہ پورے کنٹری کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے ایگزامپلس کیا ہیں؟ جیسے PP پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے پاکستان تحریک انصاف اینڈ سو آن۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں وہ ریجنل یا نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں آپ کی جو ریجنل ہیں، ریجنل یا نیشنل جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس میں آپ کی زبان کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے، لینگویج کی بنیاد پہ، اس میں آپ کی ریلیجن کی بنیاد پہ بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی کلچر کی بنیاد پہ بھی آ جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی، یا اس میں آپ کی ٹیریٹری کی بنیاد پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں ہیں
ان کے متعلق آپ کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ ان کا رول کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پاکستانی پولیٹکس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ریجنل اور نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز، ان کا سموتھ یا نیسیسٹی کیا ہے پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے لیے. سمپل سمجھیے کہ جو ریجنل یا نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ پاکستان جیسے ملک جہاں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے کلچر کی بنیاد پہ، لینگویج کی بنیاد پہ یا مذاہب کی بنیاد پہ، تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ریجنل ہوتی ہیں ان کا بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہی کرتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم نیسیسٹی کی بات کریں تو اس میں بھی یہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر ریجنل یا نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی تو یہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جائے گی. اور ڈائیورسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ڈائیورسٹی کو فروغ دینے کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں جہاں ایک پرٹیکولر جو ریجن کی بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے سندھ میں سندھ ترقی پسند پارٹی ہے یا KPK میں پشتون تحفظ موومنٹ ہے، تو یہ کیا کرتی ہے ایک پرٹیکولر ریجن کے پرٹیکولر زبان کے لوگوں کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہے یا جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کرنے میں مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو پہلا کوشچن ہے سارا. اگر ہم سیکنڈ کوشچن دیکھیں، یہ کوشچن نمبر، ویسے تو اس میں 3 لکھا ہوگا کیونکہ کوشچن نمبر 1 آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے جس میں 20 مارکس MCQs ہوتے ہیں، اس وجہ سے ادھر کوشچن نمبر 2 لکھا ہوا ہوتا ہے، ادھر کوشچن 3، ایسے ہی کوشچن 4 اینڈ سو آن. تو یہ کوشچن نمبر اگر 3 ہم دیکھیں، ڈسکس دا فیڈرل اسٹرکچر آف 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آفٹر 18th امینڈمنٹ. وائی کرٹیسزم آن 18th امینڈمنٹ اسٹارٹڈ ریسنٹلی. سب سے پہلے آپ نے فیڈرل اسٹرکچر بتانا ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کا 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہوا تھا، پروونشل آٹونومی بڑھی تھی. کس طریقے سے، پہلے جو پاور سے آپ کے فیڈرل کے پاس سے، فیڈرل جو سینٹر ہے اسلام آباد اس کے پاس سے، اس کے بعد 2010 میں جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں 36% جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کا امینڈ ہوا تھا. امینڈمنٹ اس کے بعد امینڈ جو اس کا جو مین رول تھا، جو مین گول تھا وہ یہ تھا کہ پروونسز کو آٹونومس کرنا ہے، پروونشل آٹونومی بڑھانی ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ پروونشل آٹونومی ہوئی. جو فیڈرل جو جتنے بھی اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ پروونسز جو ہوتے ہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسری پوائنٹ کہ 2010 سے پہلے، مطلب 18ویں ترمیم سے پہلے کیا تھا، 3 لسٹ تھی رولز، اور جو رول سے مطلب جو کنٹری کو کیسے چلانا ہے، منسٹریز کون سی کس کے پاس ہوگی، کون سا کام کس منسٹری نے کرنا ہے یا کس پروونس نے کرنا ہے یا سینٹر نے کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلے 3 لسٹ تھی. کیا کیا تھی، ایک تو پروونسز کی تھی، پروونشل لسٹ تھی، پروونشل. دوسری ہمارے پاس تھی سینٹر کی یا فیڈرل لسٹ، تھرڈ ہمارے پاس تھی کنکرنٹ لسٹ. یہاں ایک ایشو تھا، جو پروونشل لسٹ تھی جو بھی کام مطلب پروونشل کر سکتا تھا وہ اس لسٹ میں تھے، اس کے پاورز اور رول سارے اس میں ڈیفائن تھے. دوسرے ڈیفائن تھے فیڈرل لسٹ، فیڈرل جو سینٹر کر سکتا تھا. اس کے بعد ہے کنکرنٹ لسٹ. یہاں ایشو آ رہا تھا. ایشو کیا تھا، ایشو یہ تھا کہ اگر کوئی چیز اس میں بھی جو منسٹریز ہیں یا ڈومینز ہیں وہ کنکرنٹ لسٹ میں اگر لگائی ہوئی تھی تو جو پریویل کرتا تھا وہ ہمیشہ فیڈرل جو سینٹر ہے وہ پریویل کرتا تھا. اگر ایشو ریزولو نہیں ہو رہا تو زیادہ پاورفل کون مانا جاتا تھا، فیڈرل. اس لیے اس لسٹ کو 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا، کنکرنٹ لسٹ اس کو ختم کر دیا گیا. تو اس کے بعد صرف 2 لسٹ بچ گئی، ایک تو پروونشل، دوسرا فیڈریٹنگ لسٹ، فیڈرل لسٹ جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی فیڈریٹنگ اسٹرکچر میں ہی آتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا دوسرا جو پورشن ہے ہمارا یہ والا، بی، وائی کرٹیسزم آن 18th امینڈمنٹ اسٹارٹڈ ریسنٹلی. کرٹیسزم کیوں اسٹارٹ ہوا، ایک ایگزامپل سے سمجھیے. PTI گورنمنٹ نے کہا ہم پورے کنٹری میں سنگل نیشنل کریکولم کا نفاذ کریں گے، سنگل نیشنل کریکولم. اس پر سندھ اس نے ریزورٹ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم سنگل نیشنل کریکولم کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے، کیونکہ جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے وہ پروونسز کی آٹونومی کو چیلنج کرتا ہے. سنگل نیشنل کریکولم اگر امپلیمنٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا کوئی
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے پروونسز کی آٹونومی میں آتا ہے. اس لیے جو سندھ گورنمنٹ تھی اس نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ڈبیٹ اسٹارٹ ہوئی کہ نیشنل ڈیولپمنٹ یا نیشنل پروگریس کے لیے جو 18ویں ترمیم ہے وہ اٹ از امپیڈنگ دا پروگریس آف پاکستان. تو یہ مین وجہ تھی. باقی بھی وجوہات ہیں، آپ اگر اس کو تھوڑا سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. یہ صرف ڈی کنسٹرکشن ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈی کنسٹرکشن ہوتی کیا ہے. پچھلے 3 پیرامیٹرز کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان افیئرز کی انالیسس کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان افیئرز کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کوشچنز کس نوعیت کے آتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اب ہم چلتے ہیں جو کہ سب سے کروشل پیرامیٹر ہے کہ ان تینوں کی بنیاد پہ ہم کس طرح کی اسٹریٹجی ہم اپنائیں تاکہ ہم اچھی مارکس حاصل کر سکیں. یہ انالیسس، یہ چیز ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک کروشل چیز بتا دی جائے. اس سال جو ان یوزول ایک ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے، تو ویسے ہی جنرلی پاکستان افیئرز میں اور کرنٹ افیئرز میں ایک جو بڑی کروشل چیز ہے وہ ہے نیوٹرل کرٹیسزم. کہ نیوٹرل رہ کے آپ نے کرٹیسزم دینا کیسے ہے. ویسے تو جتنے بھی آپ اگر کرٹیسزم دیں گے، کسی میں اگر مینشن کریں گے تو آپ کسی نہ کسی کی سائڈ لے رہے ہوں گے، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ نیوٹرل جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ کتنا کروشل ہے ان دو سبجیکٹ کے لیے، پاکستان اور کرنٹ افیئرز کے لیے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ حسن عسکری رضوی کے آرٹیکلز پڑھیں جو کہ آپ ایزیلی اویلیبل ہے گوگل پر، ڈیموکریسی پر، سول ملٹری ریلیشنز پر، ایسے ہی ٹاپکس پر ان کے اویلیبل ہیں، تو آپ صرف نالج پہ نہ جائیں، وہ بھی بہت اچھی ہے، مٹیریل آپ کو بہت اچھا مل جائے گا، اور آپ فوکس کریں کہ نیوٹرل کرٹیسزم وہ کیسے دیتے ہیں. بہت ہی کمال کا ایک آپ کو اپروچ مل جائے گی، تو آپ کے لیے آسان رہے گا کرنٹ اور پاکستان افیئرس کو حل کرنے میں. اب ہم چلتے ہیں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو جو سلیبس میں ٹرمنالوجیز مینشن کی گئی ہیں، جیسے مینشن کیا گیا ہے کہ ہائیڈرو پولیٹکس ہے. ہائیڈرو پولیٹکس، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہائیڈرو پولیٹکس ہوتی کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹرمنالوجیز ہیں وہ آپ کلیئر کریں جو سلیبس میں مینشنڈ ہے. یہ کلیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مارکیٹ بک لے لینی ہے کسی بھی اکیڈمی کی. جب میں مارکیٹ بک کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اکیڈمی کی وہ بک لے لیں جس میں آپ کی سلیبس پورا کور کیا ہو، اس میں صرف ڈیفینیشنز اور وہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہو. اس میں آپ نے نوٹس میکنگ نہیں کرنی. اس کی بیسس پہ جو مارکیٹ بک ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ سلیبس میں جو چیزیں مینشنڈ ہیں، جو آفیشیل سلیبس ہے اس میں جو مینشنڈ ہے چیزیں، ٹرمنالوجیز مینشنڈ ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے یہ چیز ہوتی کیا ہے. اس کے بعد جو سلیبس ہے وہ ٹاپک وائز آپ نے کور کرنا ہے. بہت اچھا جو اس میں ایک سورس ہے وہ ہے ریسرچ آرٹیکلز. ریسرچ آرٹیکل آپ نے نکالنے کیسے ہیں، آپ نے ٹاپک ایک لکھا ڈیموکریسی ان پاکستان، ڈیموکریسی ان پاکستان، آپ نے ڈاٹ لکھ کے پی ڈی ایف لکھ دیا. بے تحاشا آپ کو مل جائیں گے آرٹیکلز. ویسے تو پنجاب یونیورسٹی کے اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو پی یو جرنلز آپ کو وہاں سے بھی ہر ڈپارٹمنٹ کے بہت اچھے مل جائیں گے. پر اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر ٹاپک پہ ریسرچ آرٹیکلز پڑھیں، یہ زیادہ اچھا رہے گا. اس کے بعد ڈیلی نیوز پیپر کوئی نہ کوئی، یہ ڈان فیزیبل ایک اچھی سورس مانی جاتی ہے، تو ڈان ہے، ڈفرینٹ جو بھی آپ کو اچھی لگے تو ڈیلی پڑھیں، اس کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کریں، وہاں سے فیکٹ بک بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے ورلڈ ٹائمز کی جو میگزین ہے جو کہ جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کی ہے، جہانگیر اکیڈمی کی، وہ ریکمینڈڈ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے. بہت ہی اچھا سورس ہے، اس کو اویل کریں. اس کے بعد جو کروشل ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ پورشن ہے، وہ ہے ایم سی کیوز کا. 20 مارکس اتنے مشکل نہیں ہوتے اگر آپ اس کی تھوڑی محنت کریں. اس کی بک ملتی ہے ایم سی کیوز کی، کاروان والوں کی ہے یا ورلڈ ٹائمز والوں کی ہے، کسی کی بھی لے لیں. پر یہ ہے کہ ڈیلی اگر آپ 1 گھنٹہ بھی اس کو دے دیں ایک ہفتے تک تو آپ کی یہ 20 مارکس سیکیور ہو سکتی ہیں. اگر 20 مارکس جہاں سے سیکیور ہو گئی، اگر 10 مارکس بھی آپ کی 4 کوشچنز میں سے آگے تو 60 مارکس تو آپ کی یہ سے بن جاتی ہیں. تو اس کو بالکل آپ نے اگنور نہیں کرنا. خاص کر جو پنجاب سے کینڈیڈیٹس ہیں، جو آسپیرنٹس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بالکل اگنور نہ کریں اس پورشن کو. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں، جب یہ آپ ساری چیزیں کر لیں
تو دین آپ پیپر اٹیمپٹنگ ضرور کریں. انیشیل فیز پہ آپ اوپن بک کریں، آپ دیکھیں کوشچن کیا ہے، آپ اپنے نوٹ سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پہ اٹیمپٹنگ کرتے جائیں. اینڈ دین اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد آپ جیسے فل ٹائم فریم میں اٹیمپٹنگ ہوتی ہے ویسے کر لیں. یہ تھی CSS 2022 کے پاکستان افیئرس کی انالیسز. باقی سبجیکٹس کی انالیسز بھی آپ سے جلد شیئر کر دی جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.